बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग डियर माय लिसनर। आज का ये जो प्रोग्राम है सोनी धरती के हवाले से 94 न्यूज़ से बराह रास्त जो कि हम शो करते हैं, तो आज का ये शो है, इसमें इससे पहले कि हम शो शुरू करें एक बात नाजरीन को अर्ज़ करना चाहूँगा। बात ये है कि यहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं, मकसद क्या है कि लोगों को तफरीह फराहम की जाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते, कानून के हवाले से हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। जैसा कि अभी आप ये देखिए कि ट्रैफिक कवानीन है, पैरवी हम नहीं करते, रोड ब्लॉक होते हैं, ज़िम्मेदार हम ट्रैफिक पुलिस को ठहराते हैं। इसके अलावा ये है कि डिस्ट्रिक्ट में जराइम हम करते हैं, फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब हम करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार हम अपनी पुलिस को ठहराते हैं। हम ये समझते हैं कि जितना ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है। यहाँ पे आज का ये जो शो है, इसमें हमने मलकवाल बार कौंसिल के जो अरकान हैं उनको दावत दी है कि अवाम को शऊर दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ कैसे चलना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे कामयाब करना है। तो इस हवाले से आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले तारफ़ कराता चलूँ, ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब एडवोकेट हैं और सदर हैं बार एसोसिएशन मलकवाल से, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ग़ुलाम सफदर राना जो नायब सदर हैं बार एसोसिएशन मलकवाल से। आज हम इनसे जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो बिल्कुल भी हल्की फुल्की गुफ्तगू है। कानून क्या है, आवाम को कौन कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है और किन किन चीज़ों पर अमल करके हम अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे कामयाब कर सकते हैं। तो इस हवाले से ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जनाब आपका, अल्लाह ताला का करम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं जी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और राना साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, मिजाज ठीक है जी? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। राना साहब सबसे पहले तो ये है कि जैसे भी मैंने बात की कि ट्रैफिक सिग्नल जो है या ट्रैफिक जहाँ पे रोड्स ब्लॉक हुए होते हैं, इसमें ज़िम्मेदार कौन होता है? अक्सर ये होता है कि रोड बंद होता है, ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही होती है कि इस रोड को खोला जाए, लेकिन असल में ज़िम्मेदार कौन होता है, किस वजह से बंद होती है? असल में ज़िम्मेदारी हमारी उस नेचर की है, जो हमारी नेचर है कि हम हर बात में जल्दबाज हैं। हम ये नहीं देखते कि एक बंदा पहले से क्रॉस कर रहा है, अगर एक सिग्नल खुला हुआ है तो उस साइड वाले लोगों को पहले गुजरने दिया जाए और ख़ुद अपनी बारी का वेट कर लिया जाए। हम ये कोशिश करते हैं कि पहला गुजरे या ना गुजरे, हम गुजर जाएं। उस तरह ट्रैफिक फंस जाती है। ट्रैफिक सर्जेंट्स वार्डर्स वगैरह वहाँ पर खड़े होते हैं, उनको भी हम बलाए ताक रखते हैं, उनकी भी नज़रअंदाज करते हैं। उसका मेन इशू ये भी है कि जब तक आवाम खुद जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा, अक्सर ये होता है कि गाड़ियां हम खड़ा कर देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है जी। इस वजह से अब सारा का सारा मलबा जो है वो ट्रैफिक इंतज़ामिया पर डाल दिया जाता है कि रोड ब्लॉक है तो ट्रैफिक पुलिस ये नहीं करती वो नहीं करती। तो कानून इसमें क्या है कि अगर कोई गलत पार्किंग करता है तो उसको काबिले दस्त अंदाजी पुलिस होना चाहिए। यहाँ तो मसला सबसे बड़ा ये है कि जब किसी को, अगर हमारी पुलिस जो है वो दिन रात देखे कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, यहाँ एक कांस्टेबल हैं या हमारे जो ऑफिसर है वो ड्यूटी देते हैं इतनी धूप में, और जिस बंदे को भी मना करो तो वो आगे या तो कोई कार्ड निकाल के पेश कर देता है, जी ये मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, या फिर ये होता है कि वो कहीं टेलीफोन कॉल करके सिफारिश डलवा देता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमें ज़िम्मेदार, एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए क्या हमारी यही जिम्मेदारी है? एक रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी होने के नाते तो ये है कि हम पहले अपनी ज़िम्मेदारी का खुद इदराक करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें। रही बात कानून की, तो कानून तो बड़ा वाज़ेह है और काबिल दस्तअंदाज़ी है। 337G है नेग्लिजेंट ड्राइविंग के, 279 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर कोई नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो उसको उसके तहत उसके खिलाफ FIR लॉन्च होती है और फिर कानून का एक अपना रास्ता है वो इख्तियार करता है। लेकिन जो आपने अभी बात की
کہ ہم کوئی نہ کوئی وزٹنگ کارڈ MP صاحب کا MNA صاحب کا یا کسی بیوروکریٹ کا لے لیتے ہیں. ہر بندے کی جیب میں ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیکل جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں MNAs ہیں MP ہیں ان کی ایکسیس ہوتی ہے لوگوں تک. تو اس چیز کو ہم مس یوز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم MNAs MPs سے کوئی کریٹیوٹی کا کوئی ان سے کام لیں. ہم صرف اور صرف ان کے نام اسی مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو کہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحیثیت قوم ایک نیگیٹو نریٹو ہے اور نیگیٹو ایک روش ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب جیسے یہاں پہ عام طور پہ یہ لوگ کہتے ہیں پیپرز میں آتا ہے ہر جگہ پہ آتا ہے. ظفر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ضلع میں جو جرائم ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جرائم کرتے ہیں. اب ہماری جو DPO صاحب ہیں یا جو ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے ہر انسان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے, کہیں نہ کہیں جرم ہوتا ہے. اگر وہ اس کو نہیں پکڑتے پھر تو چلے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا, لیکن کیا ہماری اس سب کی ذمہ دار تو ہم خود ہیں کہ ضلع میں امن و امان خود قائم نہیں رہنے دیتے اور پھر اس پہ بولتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ یہ کرے, انتظامیہ وہاں پہ نہیں پہنچی, انتظامیہ نے یہ نہیں کیا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری ذمہ داری بھی ہے, عوام کی ذمہ داری بھی ہے؟ اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ سنتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ میں لوگوں سے یہ بات کریں کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف ڈسٹرکٹ انتظامیہ یا گورنمنٹ آف پاکستان ہی ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلے تو ایک معزز شہری ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں. جی بالکل. ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو بڑھنے نہ دیں, ان کو خود حل کریں. ہم اپنے لیے مسائل خود بناتے ہیں, جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں. پھر جب اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں معاشرہ میں, پھر فساد برپا ہو جاتا ہے, تو پھر ہماری پولیس پھر حرکت میں آتی ہے. اب اگر کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کہیں دور ہو جاتا ہے, پولیس کو پہنچنے میں 10 منٹ لگ سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے, گھنٹہ لگ سکتا ہے. تو پھر جو ہم ذمہ داری ان پہ یہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بر وقت پولیس نہیں پہنچی, تو پولیس نے تو اس وقت پہنچنا ہے جب ان کے علم میں کوئی جرم آتا ہے. پہلے تو نہیں ان کو پتہ ہوتا کہ فلاں جگہ یہ جرم ہو جائے گا. تو معزز شہری ہونے کے ناطے ہمیں اپنا خود جو احتساب کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور اپنے مسائل کو بجائے بڑھانے کی ان کو سنبھالنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. رانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس جو بھی نیوز آتی ہے ہم اس کو اپلوڈ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. دوسرا, ابھی میں یہ دیہات میں جاتا ہوں, لوگوں سے جا کے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ فیس بک پر آ گیا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ یوں ہو گئی ہے, یوں ہو گئی ہے. فیک نیوز ہوتی ہیں اور ہم ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اپلوڈ کر دیتے ہیں. اخلاقی غیر اخلاقی مواد جو کچھ ہمیں ملتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خواتین بھی فیس بک یوز کرتی ہیں, لازمی بات ہے, ہماری مائیں بہنیں سارے لوگ یوز کرتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا مواد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. سائبر کرائم ایکٹ پاکستان میں موجود ہے جس کے بارے میں 60% لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے, اور اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ ویسے صاحب اس میں ایک تو تھوڑی سی میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ سائبر کرائم کے حوالے سے ہماری آبادی کے 60% لوگ اس قانون کو سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس میں ایڈ کروں گا کہ 99.99% لوگ ہمارے سائبر کرائم ایکٹ کو سمجھتے نہیں. یہ تو کچھ تو پتہ ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے, کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے یا کوئی نیوز اس طرح کی دیں گے, اگر غلط ہوگی تو ہماری پوچھ پکڑ ہوگی, اتنا تو ہے نا. سیل فون بھی ہے کیونکہ اب کمپیوٹر بھی اس میں آ گیا, انٹرنیٹ بھی کنیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں یہ ہر بندے کے پاس ہے, فیملی کے ہر ممبر کے پاس اینڈرائڈ موبائل آج کل عام طور پہ ہیں. ایک تو جو بچے ہیں 10 سال سے نیچے ہیں یا 14 سال سے نیچے تک ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی سے کسی کی ریپوٹیشن کو, کسی کی پراپرٹی کو, انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کی نیت سے, یا بلاسفیمیس ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے ساتھ. اچھا, کورٹ میں اگر یہ ویڈیو یا اس طرح کی کوئی چیز پیش, کیا اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, یا یہ جو سوشل میڈیا ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کیس میں؟
اس میں ہوتی ہے جی، پہلے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک چیز ڈسکس کی کہ ان کو ہم ماڈرن ڈیوائسز لیتے ہیں. ہمارے قانون شہادت کا آرٹیکل 164 اس پہ بڑا واضح ہے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، ٹیپ ریکارڈرز، ایسی چیزیں اگر کوئی ایویڈنس کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے پروسیکیوشن. پہلے تو نالاکی یہاں پہ ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ ہمارے پاس موسٹلی آئی اوز ابھی تک روایتی چل رہے ہیں. کوئی آڈیو ویڈیو اگر آتی ہے تو وہ 173 کی رپورٹ جب تیار کر بھی دیں تو اس کی ایویڈنس کی ویلیو نہیں رہتی، جس کا ڈیفینیٹلی فائدہ جو ہے وہ ملزم کو چلا جاتا ہے، تو وہ بری ہو جاتے ہیں، گناہگار ہونے کے باوجود بری ہوتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا فیلئر ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ظفر صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ظفر صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اور ایک وکیل صاحب تھے، میں ان کے گھر گیا، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر وہ جو جانور آپ کی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، تو اس گاڑی کے اس جانور کے جو مالک گاڑیوں پہ گزرنا ہوتا ہے کے خلاف یا موٹر سائیکل والے کے خلاف، تو اس میں ایک لا ہے. اور جناب اس طرح جکڑ لیتے ہیں گاڑی کو، کہتے ہیں سائڈ پر لگائیں اور جناب یہ ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ آپ دے کر جائیں گے، اور بندہ بہت پریشان ہوتا ہے اس وقت، جو ظاہر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو قانون یہ ہے کہ جانور کو سڑک پر نہ آنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ وہیکلز کا نقصان کرتا ہے. چلیں وہیکل تو اتر کے جائے نا، چلو نیچے کسی کو سڑک سے ہٹ کر جا کے کسی کو لگے، پھر تو پوزیشن ہو گئی کہ اس گاڑی والے کا یا موٹر سائیکل والے کا قصور ہے. اگر وہیکل کو کوئی جانور ٹکراتا ہے سڑک کے اوپر تو پھر یہ لازمی ہے جو اس کا مالک ہے وہ ذمہ دار ہے، گاڑی والا ذمہ دار نہیں ہے اس کا. صحیح. اچھا رانا صاحب، ایک وکلاء کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ وکیل جو ہے وہ اپنے پیشے سے مخلص ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹ ہوتا ہے جی. وکیل کیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، میں وکلاء کو بھی ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کے اندر جو یہ بات ہے یہ کہ جب وہ لوگ کیس ہار جاتے ہیں یا ان کے وکیل کی طرف سے کیس، ڈیفینیٹلی ایک فریق نے جیتنا ہوتا ہے، دوسرے نے کیس ہارنا ہوتا ہے، لازمی بات ہے، یا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ میرا جو وکیل تھا نا وہ دوجا نہ رل گیا سی تو وہ کیا وکیل ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں سر، یہ نہیں ہوتا. ہمارے سسٹم میں یہ ہے، ایک بندے نے وقوع کیا ہے، اب ہونا یہ ہے جو پروسیکیوشن ہے، جو کمپلیننٹ ہے، انہوں نے ملزم کی ساری فیملی کو انوالو کر دینا ہے. جھوٹ خود کمپلیننٹ اپنے گھر سے شروع کر دیتا ہے. جب اس جھوٹ کی انویسٹیگیشن آئیو کرتا ہے، آئیو ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس میں ایویڈنس ساری کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. جب وہ ایویڈنس کو میرٹ کی طرف لے کے جائے گا، کھینچا تانی ایکیوز سائڈ سے بھی ہوگی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کمپلیننٹ کہے گا کہ اس کی ساری فیملی کو انوالو کر دو. جھوٹ کی بنیاد خود کمپلیننٹ رکھتا ہے. ابھی ہمارے علاقے میں پچھلے دنوں ایک وقوع ہوا تھا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لوکل پارٹی کو جانتے ہیں، اس میں ایک بندہ مرڈر ہوا. کرنے والے کوئی 2 بندے تھے، کروانے والے پاکستان میں نہیں تھے. ہوا یہ کہ کمپلیننٹ پارٹی نے اس میں جو ان کے تعلق والا تھا سب پہ FIR درج کروا دی، فیصلہ ہوا، وہ سارے بری ہو گئے، ایک آدھ کو سزا ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنے کیس کو درج کرا دیا جاتا ہے، سب کے نام لکھوائے جاتے ہیں کہ سب کو پکڑوایا جائے. تو ظاہر ہے کہ انتظامیہ ہے یا ہماری پولیس ہے، انہوں نے جن کے نام دیے جاتے ہیں ظاہر ہے انویسٹیگیٹ تو کریں گے، لازمی بات ہے، لیکن کوئی قصور ہوتا ہے اسے. میں پہلے بھی کہہ رہا کہ پولیس پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. یقین کیجئے کہ آج وہ دور نہیں رہا. ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے بہت اچھی ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہماری جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور نوجوان پولیس افیسر ہیں. آج کل میری جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، یقین کیجئے کہ پیسے بھی نہیں لیتے. آج کل تو وہ کہتے ہیں نا رشوت کا دور سب ختم ہو چکا ہے. سفارش والا سلسلہ چلتا ہوگا، لازمی بات ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کا یہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھنسایا جاتا ہے، جھوٹی FIR درج کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام بھی دے دیے جاتے ہیں. آخر میں جو قصوروار ہوتا ہے صرف وہ رہ جاتا ہے، اور ہمیں یہ گلہ ہوتا ہے کہ یار سب کو چھوڑ دیا انہوں نے، سب کو بری کر دیا ہے. تو یہ اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں آپ لوگوں کو جب یہ لوگ بہت سارے مسائل بنتے ہیں آپ کے پاس، جب یہ کیس بن کر
پورا ایک پیک ہو کے آتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں بے قصور ہوتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ انصاف ملے اور یہ لوگ جو ہیں ان کو اس میں سے نکالا جائے. نہیں، میں نے تو بطور وکیل دیکھنا ہے کہ میرے سامنے جو فائل آئی ہے جی جی اس فائل کی موجودگی میں اپنے کلائنٹ کو میکسیمم کیا ریلیف لے کے دے سکتا ہوں. میں نے یہ نہیں دیکھنا وہ گناہ گار ہے وہ بے گناہ ہے. میری پروفیشنل ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں اس کو گناہ گار کنسیڈر کروں یا بے گناہ کروں. میں نے اسسٹ کرنا ہے کورٹ کو اور کرنا اکارڈنگ ٹو فائل ہے. ٹھیک ہے. اب فائل میں نے نہیں بنائی. فائل کا جو پہلا پیپر لگا ہے وہ کمپلیننٹ نے خود اپنی اپلیکیشن اس کو ہم پر پوسٹ FIR کہتے ہیں وہ لگائی ہے. اس میں ہی جھوٹ ہوتا ہے. پھر آ جاتی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن آ جاتی ہے. پولیس کی انویسٹیگیشن اسی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. پھر سیاسی ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ نئے پولیس آفیسرز آ رہے ہیں, پولیس ذمہ داری سے کام کر رہی ہے, درست بات ہے. پولیس کی کردار کو, رول کو اور رسپانسبلٹی کو ہم معاشرے سے ختم نہیں کر سکتے. جی بالکل, وہ بھی یہ انسان ممکن ہوتے نہیں ہیں, انسان ہوتے ہیں, ہمارے یہ معاشرے کا ممکن نہیں حصہ ہے. وہ ہوتے ایک ہیں. ذمہ دار ایجنسی کے طور پہ کام کرتے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسی تو وہی ہوتے ہیں. لیکن حقائق ہم لوگ چھپاتے ہیں, ذمہ دار ان کو ٹھہراتے ہیں. اس میں کچھ ذمہ دار وہ خود ہیں بھی. میرٹ کرنے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں جناب. اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا, اس وقت جو مدعی ہے وہ جب اپنا FIR درج کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے درخواست دیتے ہیں کہ ان جو ملزمان ہیں ان کا جو پڑھنے والا بچہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے ان کو یار اس مقدمے میں ضرور شامل کرو تاکہ یہ آگے اس کی پیروی نہ کر سکے یا یہ ان کی سپورٹ کرے گا. تو وہ جو بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی نامزد کر دیتے ہیں. بعد میں وہ بیچارے پولیس کے ساتھ آنا جانا, ٹائم ضائع ہونا. تو شروع سے جو مدعی ہوتا ہے وہ بنیاد یہ ایک جھوٹ پہ رکھتا ہے. پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو پولیس کو سفارشیں کرانی پڑتی ہیں, پولیس کے پیچھے جانا پڑتا ہے, جو بھی دباؤ ڈالتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو وہ جو ایک اس قسم کی بن جاتی ہے کہ ان کا سب سے جو اچھا بچہ ہے, پڑھنے والا ہے, یا ان میں سب سے جو مشہور آدمی ہے اس کو سب سے پہلے رکھ دیں. وہی آ گئی کہ ذمہ دار تو ہم خود ہیں, اور باقی لوگوں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم قصور سارا ہمارے معاشرے میں ہے اور ہم ملوث کرتے ہیں اداروں کو. یہ بہت بڑی غلط بات ہے. جتنا بھی اس کو کنڈیم ایک میں یہاں پہ ایڈ کروں گا, ایک گزارش ہے. بات یہ ہے کہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ختم ہوگی بات, جیسے بھی. اب کچھ ہوتے ہیں ہم اپنی انا بنا لیتے ہیں, ضد بنا لیتے ہیں, اپنی دشمنیاں خود بنا لیتے ہیں, وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے پھر پولیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے پھر ہمیں سفارشیں جو کچھ کرنا پڑتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن جو ہم کسی کو کسی وقوعہ میں اگر بے بنیاد شامل کر دیتے ہیں تو اگر ہم اس کے خلاف FIR کٹوائیں گے تو وہ بھی ہمارے خلاف کال کٹوائے گا. تو یہ مقدمے بازی شروع ہوگی. زیادہ جو حالات ہیں وہ ہمارے خود پیدا کر دیں. اگر ہم اچھے طریقے سے اپنا کام کریں, اپنا جو ہے وہ اپنا بزنس کریں, اپنی کاشتکاری کریں, تو اپنے مسائل کو خود حل کریں. اور اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے بندے, اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے, کسی بندے کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جناب. اچھا رانا صاحب, یہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جھوٹا کیس درج کرا دیا جاتا ہے, جان بوجھ کے عدالت میں جاتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں, جھوٹا کیس درج کرا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب جو ہے اس کو بری کر دیتے ہیں کیونکہ جھوٹا کیس ہے, وہ بری ہو جاتا ہے. تو کیا کرتا ہے پھر؟ جتنا اس کا وقت ضائع ہوا, جتنا اس کا مالی نقصان ہوا, اس کے علاوہ اس کی عزت بھی پامال ہوتی ہے, ظاہر ہے. تو اس کے لیے جو قانون ہے وہ کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑا واضح قانون ہے جی, ہمارا کوڈیفائڈ لا ہے تعزیرات پاکستان کی, سیکشن 182 اس کو ڈیل کرتی ہے. کوئی کسی کے خلاف جھوٹا کیس کرے گا تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی ہوگی. اور جو ملزم تھا, جس پہ الزام تھا, جو اس میں باعزت بری ہو گیا, وہ اس کو پھر رائٹ ہے کہ وہ کمپنسیشن کا سوٹ فائل کرے اگینسٹ کمپلینٹ. اکثر لوگ نہیں کرتے. یہ کہہ لیں لیک آف نالج بھی ہے. کچھ یہ ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں. ہمارا سسٹم جو ہے یہ غلام گردشوں میں گھرے ہوئے, مختلف ایسے گزروں سے گزرنا پڑتا ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں, وہ فیڈ اپ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شکر ہے ایک دفعہ جان چھوٹی ہے, دوبارہ ادھر ہمیں آنا نہ پڑے. میں کہتا ہوں ایک دفعہ میرٹ پہ کیس کا فیصلہ ہو جائے, اگر جھوٹا ہے تو اس کے خلاف 182 کا کلندرا بنے اور اس کے خلاف اس کے لیے کارروائی ہو اور کمپنسیشن بھی ملے ملزم کو, تو دوبارہ کوئی جھوٹا کیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
چلیں یہ بھی بات ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ نوجوان نسل ہے ہماری, وکیل ہونا کیسا پیشہ ہے؟ کیا نئے جو نوجوان ہیں انہیں اس طرف آنا چاہیے, یا آنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے, کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ میں تو سب سے پہلے کہوں گا جی, میرے ایک استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے, بیرسٹر سلیمان صاحب صاحب, وہ ہمیں پاکستان پینل کوڈ پڑھایا کرتے تھے جب ہم لاء کالج میں تھے. وہ کہتے تھے وکیل وہ ہوتا ہے جڑا نہ تھکے نہ اکے نہ جھکے. اچھا, تو یہ ہارڈ پیشہ ہے. یہ جو بظاہر اس میں چارمنگ نظر آتی ہے, ٹور ٹیکیں ہیں, مختلف ہمارے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں, ہم وہ سارا کچھ بظاہر ہوتا ہے. اگر جس بندے نے اس پروفیشن میں آنا ہے اس کے لیے دل سونے کا, دماغ برف کی طرح ٹھنڈا ہو, ٹھیک ہے, اور ہارڈ ورکر ہو, اور یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایڈوکیٹ ہونا آسان ہے, وکیل ہونا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, جس نے آنا ہے وہ وکیل ہونے کے لیے آ جائے تو اس کو کبھی انشاءاللہ اس پروفیشن میں مایوسی نہیں ہوگی. اچھا, کیا کس طرف آنا چاہیے, کس طرح, مطلب ان کو کیا پڑھنا چاہیے میٹرک کے بعد؟ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سے وہ سبجیکٹ ہیں جو والدین کو چوز کرنے چاہیے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ کچھ بننا چاہتا ہے, ہم لوگ اسے کچھ بنانا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سر تھے, ان کے 3 بیٹے تھے, تو تینوں کو انہوں نے MSc کروا دی. وہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی تعلیم ہے. بعد میں ان کے بچوں نے کہا کہ اسکول ٹیچر لگ گیا, کوئی پرائمری اسکول میں لگ گیا, کوئی کہیں لگ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو پورا پتہ نہیں تھا, انہوں نے سیدھا ہمیں پڑھاتے گئے. تو مستقبل میں کالا کوٹ حاصل کرنے کے لیے کون سے وہ سبجیکٹس ہیں یا کون سے وہ مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, ایک وکیل کو بیسیکلی فلاسفر ہونا چاہیے. سیدھا پڑھ کے لاء کی ڈگری لے لینے سے بندہ وکیل نہیں بنتا, ایڈوکیٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں جو بات کر رہا ہوں, میرے ممکن ہے کچھ دوست میرے ساتھ اختلاف بھی کرے. مجھے اب اس شعبے میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. میں نے لاہور بھی پریکٹس کی ہے, میں اب بھی ریگولر ہائی کورٹ میں میری اپیرنس ہے. تو بندے کو جغرافیہ بھی آنا چاہیے, ہسٹری کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اسلامک ایجوکیشن بھی اس کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو آج کل ماڈرن ایرا کے مختلف علوم ہیں, ان سے بھی اس کی واقفیت ہونی چاہیے. قانون سے بھی اس کو واقفیت ہونی چاہیے, قانون اس کو آنا چاہیے. صرف ڈگری ہونا کافی نہیں ہے. ایک وکیل کو قانون آنا چاہیے, یہی اس کی سب سے زبردست خوبصورتی والی بات ہوتی ہے کہ اس کو عبور ہو اپنے پروفیشن میں, اپنے کام پہ عبور ہو. اور آج کل جو ہمارے ینگسٹر بھائی آ رہے ہیں ان میں موسٹلی ایک چیز کا ہے, وہ آتے ہی بار پولیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے, باہر پولیٹکس بڑی زبردست اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے, ہونی چاہیے. لیکن سب سے پہلے میں ان دوستوں کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ پلیڈنگز پہ آگے توجہ دیں. 7-7 8-8 سال وہ کا لا کو کورٹس میں پیش ہوتے گزر جاتے ہیں, پلیڈنگ ان کو نہیں آ رہی ہوتی. سب سے پہلے میں دوستوں کو سجیسٹ کروں گا جو اس پروفیشن میں آنا چاہتا ہے وہ مختلف علوم جو میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کا مطالعہ کرے, اور جب اس پروفیشن میں آئے سب سے پہلے پلیڈنگز پہ وہ توجہ دے. جس کی پلیڈنگز بہتر ہوں گی باقی کام بھی انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جائے. اچھا ظفر صاحب, ایک سوال ہے کہ سائل جو ہے عدالتوں میں جاتا ہے, عدالت تو اندر ہے, عدالت سے باہر وکیل صاحب کا دفتر ہوتا ہے اور مختلف قسم کے پیپرز ہوتے ہیں اور سائلین کی فائلیں ہوتی ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پینسل اور کاغذ سے لے کر وکیل صاحب کی فیس تک سب کا بوجھ جو ہے وہ سائلین پر پڑتا ہے. تو بہت سارے غریب لوگوں کے ساتھ بھی قانونی مسائل پیش ہوتے ہیں, بہت سارے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گھر میں کھانا پینا تک ان کے گھر میں نہیں ہوتا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ عدالت جانا پڑتا ہے, ظاہر ہے قانونی معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں کیا بار کونسلز جو ہیں وہ کوئی ریلیف بھی فراہم کرتی ہیں
وہ یہاں پہ نہ ہو، لیکن کیا ایسا کوئی انتظام ہے کہ غریب آدمی کو تھوڑا ریلیف فراہم کیا جائے کہ کسی طرح اس کو، جیسے گورنمنٹ کی طرف سے وہ وکیل دیا جاتا ہے کبھی تو یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی کوئی؟ نہیں، اس میں کچھ کمیٹیاں ہوتی ہیں لائرز کی جو بالکل اس میں مفت ان کی وکالت کرتی ہیں، ان میں سارے اخراجات وہ خود برداشت کرتے ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹ خود ان کو وکلاء صاحبان جو ہیں وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے وہ کونسل مقرر کر دیتے ہیں، وہ پورا جو ہے وہ مقدمہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے دفاع میں یا ان کے حق میں جو بھی وکلاء صاحبان اس میں گورنمنٹ مقرر کر دیتی ہے وہ اس پورے مقدمے کو پھر فیس کرتے ہیں اور اپنے جو سائلین ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور میں، اسلام آباد، ہر جگہ پہ فری جو ہیں لیگل کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو غریب عوام کے لیے وہ مدد فراہم کرتی ہیں اور غریب عوام اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اکثر یہ جو آپ کے منشی صاحبان ہوتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بعد میں وہ ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کچھ قانون وہاں پہ سیکھ لیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا آپ کے بارے میں ایسے بھی کوئی لوگ ہیں جو پہلے وکیل کے پاس بطور منشی کام کرتے تھے لیکن اب وہ ایڈوکیٹ ہیں؟ کیا ایسے لوگ بھی ہیں؟ بالکل ہیں، ہمارے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو پہلے منشی ہوتے ہیں اور ساتھ پڑھتے پڑھتے وہ پروسیجر کے حوالے سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اس کا جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے وہ انجیکشن بہترین لگاتا ہے۔ اور ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ہمارے کئی وکلاء منشی حضرات منشی سے وکیل بنے، وکیل سے جج بنے، لوور جوڈیشری میں، لوور سے پھر ہائی کورٹ جوڈیشری میں گئے۔ اچھا رانا صاحب، کوئی ایسا واقعہ آپ عدالت میں، قانون میں یہاں رہتے ہوئے آپ کے کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہو کہ آپ خود حیران رہ گئے؟ ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے 2017 میں میرے پاس ایک بابا آیا، ساتھ اس کی بھتیجی تھی۔ اس بابے نے کہا کہ جی یہ ہماری بھتیجی ہے، جب ہمارا والد فوت ہوا تھا اس سے پہلے اس کا والد فوت ہو چکا تھا، یعنی ہمارا بھائی، تو اب میرا ضمیر چاہتا ہے میں نے اس بھتیجی کو اس کے والد والا حصہ دے کے دینا۔ وہ اہل تشیع فرقہ سے تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہماری لوکل پارٹی یہاں پہ اس قسم کی کوئی بات، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ان سے میری فیس طے ہو گئی، مجھے فیس دے دی گئی، میں نے کیس کو پرسو کرنا شروع کر دیا۔ جب کیس ایویڈنس پہ پہنچا تو مجھے وہی بابا آ کے کہتا ہے جی اب یہ کیس ہارنا ہے، میں آپ کو پیسے اور دوں گا۔ اچھا، میں حیران بھی ہوا، میں نے اچھا اور میں مطلب آپ کو فیس بھی اور دیتا ہوں، فیس اور دیتا ہوں، آپ نے کیس ہار جائے گی، آپ نے کیس ہارنا ہے۔ پہلے فیس تھی کیس جیتنے کی، اب فیس ہے کیس ہارنے کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے نا غلط دروازے پہ دستک دی ہے، اچھا ہم اس کشتی کے مسافر نہیں ہیں کہ دونوں سائڈوں پہ چلیں۔ اچھا، ہم نے تو کیس اس بات کے ساتھ آپ سے اس دن طے کیا تھا کہ یہ جو تمہاری بھتیجی ہے، یتیم ہے، اس کو اس کے والد کا وراثت کا جو حصہ بنتا ہے اچھا وہ کہیں دوسرے فریق سے مل گیا اور وہ ان کی فیملی کلیش ہو گئی ہے، جو فیملی کلیش، تو وہ اس نے مجھے پیسے آفر کیے، میں نے ریفیوز کر دیے، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور الحمدللہ میں نے وہ کیس ڈگری کروایا اور اس یتیم جو اس کی بھتیجی تھی اس کو اس کے والد کا حصہ لے کر دیا، اور میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں الحمدللہ یہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ کسی حد تک، ممکن نہیں ہوتا، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان دی لائن چلتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا 10 سال اسٹینڈنگ میں کہ آج تک ایک فریق کا وکیل ہو کے دوسرے کے ساتھ کبھی کوئی مکمکا یا سوچا بھی ہو، اور انشاءاللہ یہ ہوگا بھی نہیں۔ اچھا، ہم لوگوں نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے، قطعاً ہمارا مقصد نہ قانون پڑھنا ہے، نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس پہ بات کرنا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وکیل خود زندگی میں کیسا ہوتا ہے، ان کے اپنے مسائل کیا ہوتے ہیں اور کن کن مراحل سے گزر کر وہ آتا ہے، جیسے آپ نے ابھی یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارے ایک سر تھے جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نائی تھا جو ان کی شیو بنانے کے لیے گھر آیا کرتا تھا، تو اس نے انہیں کہا کہ سر آپ سے ایک کام ہے، رزلٹ آؤٹ ہونے والے تھے اس وقت بچوں کے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کام ہے، انہوں نے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ فلاں بچے کو پاس کر دیں، تو انہوں نے کہا بھائی آج آپ جو بھی مجھے کام کہو گے میں ضرور کروں گا، تو اس نے کہا کہ ایک بچہ ہے اس کو فیل کروانا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں واقعی،
یہ نیگیٹو رویے ہمارے ہیں سوسائٹی میں جی، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا، عام زندگی میں وکالت کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ وکالت میرا فل ٹائم پروفیشن ہے جی. میں وکالت میں حادثاتی طور پہ نہیں آیا. میں نے تو میٹرک میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وکیل بننا ہے. آ کے بڑا پچھتایا ہوں. اچھا، جو باہر سے میں نے کیوں پچھتا ہے؟ بہت ٹف پروفیشن ہے. یہ جتنا آسان نظر آتا ہے وہ اتنا نہیں ہے. لیکن جب آ گئے، فیصلہ کیا ہوا تھا، پیشن تھا اس میں، پھر ڈٹرمنیشن کے ساتھ بیٹھ گئے. آج الحمدللہ سیٹسفائی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کر چلا. ایک جی جو وکلاء کا پیشہ ہے نا، یہ ریل لوگوں کا پیشہ ہے. اس میں اب جو ہے نا کچھ لوگ ایسے آگے ہیں جنہوں نے اس پروفیشن کو بدنام کر دیا ہے. عام آدمی کے بس کا یہ پیشہ نہیں ہے. وکیل ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، اور جو شخص وکیل ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے نام بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک صفاتی نام ہے جناب. تو اس میں وکیل جو ہوتا ہے، جو وہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے سائل کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے. تو وکالت کرنا اور وکیل ہونا یہ مختلف چیزیں ہیں. وکیل تو ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن اس میں انصاف کسی کو لے کر دینا، یا پھر جیسے میں نے پہلے کی کہ یہ رائے لوگوں کا پیشہ ہے، عام آدمی کا یہ پیشہ نہیں ہے. رائے لوگ یہ کر سکتے ہیں. ہم خود اس میں دیکھیں، جب اس میں جو اب تھوڑا سا اگر کرائٹیریا دیکھیں نا وکلاء زبان کا، جو ذمہ دار فیملی سے وکلاء آتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے. جو کچھ جو یہ نہیں میں کہہ رہا کسی پہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بڑا نہیں ہے، لیکن فرق ہوتا ہے اس میں کہ وکالت کرنا اور لوگوں کو ان کو انصاف لے کر دینا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اور وکیل بیچارے کی اپنی زندگی تو 24 گھنٹے مسلسل جدوجہد میں گزر جاتی ہے، بلکہ ساری زندگی وہ بیچارہ جدوجہد اور کوشش ہی کرتا رہتا ہے. اچھا، آپ کے فرینڈز نے بھی شیئر کیا ہوگا، لازمی بات ہے، بہت سارے لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں جو ایک میسج دینا چاہوں گا اپنی وکلا برادری کو آپ کی وساطت سے، کہ یقین کیجئے کہ قانون میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور ہر شہری جو ہے اس سے ناآشنا ہے، اور بہت سارے لوگ جو قانون کے اس لپیٹے میں آ کے عدالتوں میں آ جاتے ہیں. کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ یقین کیجئے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اور پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا، لیکن عدالتوں میں آ جاتے ہیں اور ان پر بڑا کوئی کیس بن جاتا ہے، پریشان حال ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کے مسائل کو دل سے سنیں، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر دل میں یہ چیز رکھیں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں اور یہ بھی ہمارے جیسے مسلمان بھائی ہیں. کیوں؟ انصاف کی فراہمی وکیل کا پیشہ ہے، اور لازمی بات ہے آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں، یقین کیجئے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کہیں سے بس کا، رکشے کا کرایہ کہیں سے ادھار لے کے وہ عدالتوں میں آتے ہیں. خدا را کوشش کیجئے کہ کسی کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کہیں پہ بے جا پیسے نہ دینے پڑیں. اس بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی میسج اپنی وکلاء برادری کو کچھ اگر دینا چاہیں؟ تھوڑا سا اس میں جو ہماری عوام ہے نا، ان کا رجحان یہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وکیل نو چھڈو تے جائی صاحب نال گل کرو، جائی صاحب نو وکیل کر لو. وہ خود یہ اس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں کہ وکیل صاحب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں جائی صاحب کے گھر کا پتہ ہے، ہم جائی صاحب سے کام کروا لیتے ہیں. تو کچھ بیچارے حقیقی لوگ مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس بیچاروں کو کرایہ تک نہیں ہوتا، اور عدالتی امور جو ہیں وہ رستے بڑے دشوار ہیں. عدالت تک پہنچنا، انصاف مانگنا، انصاف کے اصول کے لیے بیچارے بڑے مسائل ان کو ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے بالکل حقیقت پہ ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو جو بھی کسی غریب کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس پہ اس کو نوازے گی، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پھر ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. جی بالکل. جی رانا صاحب. دوسرا اس میں ایک چیز ہے کہ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے ہماری جو بار کونسلز ہوتی ہیں انہوں نے فری لیگل ایڈ کمیٹیاں تشکیل کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ بندہ جو ہے پارٹی ہے وہ کیس پروسیڈ نہیں کر سکتا، اس کی مسائل نہیں ہے، وہ کورٹ میں اپلیکیشن دے کے اس پہ اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ مقرر کروا سکتا ہے. اسٹیٹ کونسل جب مقرر ہو جائے گا تو اس کی لیگل ایکسپینڈیچر سارے کورٹ کی طرف سے ہوں گے، پھر اس بندے کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام تو اتنا شعور نہیں رکھتے. جتنے لوگ بھی آپ کے پاس آئلین جاتے ہیں، یقین کیجئے کہ
عدالت میں سے اگر چھوٹا سا وہ سمن آتا ہے، جو پیپر آتا ہے چھوٹا سا، یقین کیجئے کہ کسی کو موصول ہو تو پہلے تو اس کا دل ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ظاہر ہے جی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ایک اور مسئلہ بھی کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے، یا توہین عدالت کیا ہوتی ہے، وہ کون سے امور ہیں جن سے یہ جو ہمارے ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی شعور ہونا چاہیے کہ عدالت میں جاتے ہوئے وکیل کے بغیر تو میرا خیال ہے پیش ہی ہوتی ہی نہیں ہے. وکیل اس کے علاوہ کیا کیا وہ عوامل ہوتے ہیں کہ توہین عدالت نہ ہو؟ اس میں پرویز صاحب آپ نے 2 کویشچن کیے ہیں. ایک تو آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کو ڈسکس کر لیا ہے، اور دوسرا جو پہلا پورشن ہے آپ کے کویشچن کا کہ لوگ شوق سے نہیں جاتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کبھی کوئی بھی شوق ہاسپٹل اور عدالت وکیل صبح شوق سے نہیں جاتے، اپنے کام پہ جاتے ہیں. ہمارا تو پروفیشن ہے جی، ہم تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس کے. ہاسپٹل اور عدالت میں کوئی بندہ شوق سے نہیں جاتا. یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. یہ اسی سسٹم کے تحت ہم زندگی میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جس کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. پازیٹیولی رہنا چاہیے، یہ انسان کی کوشش ہے. باقی سب معاملات طے ہیں. تو رہ گئی بات کنٹمپٹ آف کورٹ کی. کنٹمپٹ آف کورٹ کی 3 اقسام ہوتی ہیں. عام طور پہ لوگ ایک ہی قسم کو سمجھتے ہیں جو توہین عدالت ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل. بھائی توہین عدالت ایک سویلین بندہ بھی کر سکتا ہے. ایک کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، ایک سول ہے، اور ایک جوڈیشل ہے. جوڈیشل کا ہمارے 90% لوگوں کو نہیں پتہ. ایک وہ ہے کرمنل کہ ایک بندہ کسی کو ایویڈنس سے روکتا ہے، کورٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹ کسی کو دینے سے روکتا ہے، کوئی اس کو آفر کر کے روکتا ہے یا تھریٹ کر کے روکتا ہے، وہ کرمنل کی زمرے میں جائے گی. ایک سول ہے کہ جس بندے پہ کوئی لائبلٹی ہے، کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنے کا وہ پابند ہے لیکن وہ اس کو اوبے نہ کرے، کورٹ کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کرے، وہ سول میں چلے. ایک ہے جوڈیشل کنٹمپٹ. جج کا نام عدالت نہیں ہے، اسی کا نام عدالت ہے. جی بالکل. ایک تیسری ہے جوڈیشل کنٹمپٹ آف کورٹ. اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جو لیٹیگینٹس آتے ہیں ہمارے سسٹم، ہم بار اور بینچ ایک ہی کشتی کے 2 مسافر ہیں. جی بالکل. اور ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں لیٹیگینٹس. ہمارے جو لیٹیگینٹس ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ہم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ذمہ داری یہ جج صاحب پہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لیٹیگینٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کو کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی ہیومیلیشن ہو. تو ان چیزوں پہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیٹیگینٹس کی بھی ہوتی ہے، بار کی بھی ہوتی ہے، بینچ کی بھی ہوتی ہے، اور سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے فلفل کرنی چاہیے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے، اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھی، ہمارے جو عوام ہے اسے بھی بہت ساری نئی چیزوں کا پتہ چلا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بالباب یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں یہاں پہ. تو سننے والوں سے عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جیسا کہ میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جرائم خود کرتے ہیں اور ذمہ پولیس کو لگاتے ہیں کہ یہ پولیس جو ہے انہوں نے امن و امان برقرار رکھنا ہوتا ہے. اب یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری پولیس ہر انسان کے ساتھ لگ کر نہیں رہ سکتی. ہاں جرم ہوتا ہے وہاں پہ پولیس نہیں پہنچتی، یہ ایک بڑا دھچکا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے ذمہ دار 90% ہم ہوتے ہیں، باقی ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ٹھہراتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاسپٹلس میں ہم جاتے ہیں، مریضوں کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مرنے والے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر جا کر انہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمیں صحیح ظاہر ہے کہ کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں، اور خدا را کوشش کریں کہ سارے کا سارا ملبہ انتظامیہ پر ڈالنے کے بجائے خود بھی ذمہ دار ہوں. کوشش کیجیے گا کہ ان مسائل میں جہاں جہاں پہ ہم گرے ہوئے ہیں اپنا اپنا حصہ ہر انسان ڈالے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایک محفوظات تھوڑی سی اگر اجازت ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم ہم کرتے ہیں ذمہ دار
انتظامیہ کو ٹھہراتے. درست بات ہے, جو جرم کرتا ہے ذمہ دار وہی ہوتا ہے, لیکن انتظامیہ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جرائم کو روکا جائے. جہاں پہ وہ جرائم کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. جی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی کوشش کرتی ہے, ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس میں شعور یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو, اگر ہو جائے تو اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالیں کہ کہیں پہ کوئی مس کنڈکٹ نہ ہو جائے, کہیں پہ کوئی خرابی نہ ہوئے. اس لیے میں کوشش یہ کی ہے کہ سننے والوں کو یہ میسج جائے کہ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کریں, اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے حساب سے بھی تعاون کریں. ظفر صاحب آپ تشریف لائے, اور جناب رانا صفدر صاحب آپ تشریف لائے. ظفر صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے کوئی کسی حوالے سے؟ انتظامیہ کی ہمیں مدد کرنی چاہیے جی. ہم خود اگر انتظامیہ کے ساتھ ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تو تمام ذمہ داری انتظامیہ پہ نہیں ڈالنی چاہیے, ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اور کافی ایسے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں. تو انتظامیہ کی مدد ہونی چاہیے, ٹوٹل انتظامیہ پہ ہمیں بیس نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی بیچارے انتظامیہ والے کتنے لوگ ہیں, یہاں پہ عوام کتنی ہے اور انتظامیہ والے کتنے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے انسان کا اپنا بھی فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری خود احسن طریقے سے اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے, معاملات خود بخود آسان ہو جائیں گے. تھینک یو جی سر. چلیں اجازت چاہتے ہیں, اور جوائن کیا جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور جن لوگوں نے ہمیں ویسے سنا, کسی طرح سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے, میسج کیا, ہمیں کومنٹس کیے, لیکن ہم آپ کے کومنٹس نہیں پڑھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام میں جو یہ گفتگو تھی تھوڑی سیریس ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر سے کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.